गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत खुश हूं कि आज आप एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और आज हम रोमियो 8 बाब का मुतालिया मुकम्मल करेंगे। इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे आसमानी बाप, मैं आज इस दिन की तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने एक मरतबा फिर हमें ये मौका दिया कि हम मिलकर तेरे कलाम का मुतालिया कर सके। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि इस सारे वक्त में तू हमारे दरमियान मौजूद हो। तेरा पाक रूह इस सारे वक्त के दौरान हमारी रहनुमाई करे ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को जान सकें। खुदावन, तू हमारे दिलों को तैयार कर, हमारे दिलों में अपने कलाम के बीज को बो ताकि हम ना सिर्फ तेरे कलाम को सुनें बल्कि इसे अपनी जिंदगियों में भी ले सकें और इस पर अमल भी करने वाले हों। और खुदावन, मैं अब तुझसे ये दुआ करता हूं कि तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहवाना चाहता है। इसी तरह खुदावन, तू तमाम सुनने वालों के कानों को भी मसा कर ताकि वो ना सिर्फ तेरे कलाम को सुने बल्कि उसे समझ भी सकें। यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ मांगता हूं, आमीन। तो एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूं कि आज हम रोमियो 8 बाब का मुतालिया ख़त्म करेंगे। और अगर आपको याद हो तो पिछली मरतबा हमने रोमियो 8 बाब और उसकी 17 आयत तक पढ़ा था, और जहाँ तक हमने पिछली मरतबा पढ़ा था मैं उसे आपके लिए फिर से दोहरा देता हूँ। और मैं रोमियो 8 बाब 17 आयत से पढ़ता हूँ। लिखा है, अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी कि खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। तो पाक रूह हमें ये याद दिला रहा है कि हम खुदा के वारिस हैं बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। तो बज़ाहिर खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीही जिंदगी में हमें दुख उठाने पड़ते हैं। आइए आगे चलते हैं और रोमियो 8 बाब उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। रोमियो 8 बाब 18 से 27 आयत। क्योंकि मेरी दानिश में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती हैं, इसलिए कि मखलूक़ात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थीं, न अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूक़ात भी फना के कब्ज़ा से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ा में पड़ी तड़पती है, और ना फ़कत वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं आप अपने बातन में कराहते हैं और ले पालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुक़द्दसों की शिफात करता है। बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और आइए जो आयात हमने अभी पढ़ी हैं उनके मुतालिक बात करते हैं। तो हमने देखा कि पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर हम यीशु मसीह के साथ दुख उठाते हैं तो हम उसके साथ जलाल भी पाएंगे। तो यहाँ पर दुख उठाने का मतलब यह है कि इंसान होने की हैसियत से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों से परेशान होते हैं, और ख़ास तौर पर आजकल के दौर में आप जानते हैं कि हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। हम बहुत सी वजूहात की बिना पर परेशान होते हैं, और पौलुस रसूल भी इन्हीं तमाम दुखों की बात कर रहा है कि जिस दौर में अब हम रह रहे हैं हम बहुत से दुखों से गुजरते हैं, और हमें उन तमाम परेशानियों का सामना इसलिए भी है क्योंकि हम दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं। अगर हम अपनी इस ज़िंदगी को खुदावंद और पाक रूह की रहनुमाई में गुजारें और दुनियावी चीज़ों के पीछे ना भागें तो हम भी मुस्तकबिल में यीशु मसीह के साथ जलाल पाएंगे। और जो आयत हमने अभी पढ़ी हैं, अगर आप उन आयत को फिर से देखें और उन पर गौर करें तो आपको ये मालूम होगा कि दरअसल 3 शख्स या 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल के दौर में कराहती हैं।
اور سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم 22 آیت میں دیکھتے ہیں اور لکھا ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد زا میں پڑتی تڑپتی ہے. تو ساری مخلوقات درد میں کراہتی ہیں. اس کے کراہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تباہ ہو رہے ہیں, وہ ختم ہو رہے ہیں, وہ اس قدر درد میں ہیں کہ وہ کراہتے ہیں. اور اگر آپ نے کبھی سائنس پڑھی ہو تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہر چیز گلنا سڑنا شروع ہو گئی ہے, ہر چیز تباہ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور یہ میں کائنات کی ہر چیز کے متعلق بات کر رہا ہوں, اور یہاں تک کہ ساری مخلوق اور کائنات کا بھی نظام خراب ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف افراتفری ہے. بہت سے جانور اس دنیا میں ختم ہو چکے ہیں, بہت سے پھول پودے مرجھا گئے ہیں. تو یہ سب کچھ ایک قدرتی طور پر ہو رہا ہے, اور ان سب کی وجہ یہ ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا اس وقت سے گناہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. اور جب ہم نے خدا کے حضور بغاوت کی تو دراصل انسان خدا کے حضور لعنتی ٹھہرایا گیا. خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دکھ درد پریشانیاں اور سب سے بڑھ کر موت ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی. اور سائنس میں اسے انٹروپی کہا جاتا ہے. تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنی, اور مخلوقات خود بھی اب مستقبل کی تجدید کی طرف دیکھ رہی ہے. یعنی کہ اب سب یسوع مسیح کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح ہر شے کو نیا کر دے گا, اور اس کے آنے سے ہی تمام دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی. ہمیں مزید کسی بھی دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو تمام مخلوقات اب مستقبل کی طرف دیکھ رہی ہیں, کیونکہ وہ نئے ہونا چاہتے ہیں, وہ تر و تازہ ہونا چاہتے ہیں, وہ پھر سے بحال ہونا چاہتے ہیں, وہ زندگی پانا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ درد سے کراہتے ہیں. اور صرف مخلوقات ہی نہیں کراہ رہی, بلکہ اگر ہم آگے 23 آیت میں پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مسیحی جنہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہے, ہم بھی کراہتے ہیں, کیونکہ ہم کامل نہیں ہیں. اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جسمانی طور پر ہم کامل نہیں ہیں, اور ہم خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. اور اب ہم بھی مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب خداوند آئے گا اور پھر سے ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی دے گا اور ہمیں بحال کرے گا. اور کیونکہ ہم جسمانی طور پر کمزور ہیں, اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں کہ کب خداوند آئے گا اور پھر سے ہمیں بحال کرے گا. ہم جسمانی طور پر کمزور ہیں, اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں. اور یہ دوسری طرح کا کراہنا تھا. اور تیسرا کراہنا یہ ہے کہ پاک روح بھی ہمارے لیے آہیں بھرتا ہے. اور ہم 26 آیت میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ روح اپنے لیے نہیں کراہتا, بلکہ وہ کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے اور آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. تو جب ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو فانی ہے, جس میں ہر چیز ختم ہو رہی ہے, ایک ایسی دنیا جو کامل نہیں ہے, تو اسی لیے پولس رسول نے کہا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ دکھ اٹھانا ہے, اور ہم وہ دکھ اس دنیا میں زندگی گزار کر اٹھائیں گے, کیونکہ جو کچھ بھی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم قدرتی آفات کو نازل ہوتا دیکھ رہے ہیں, ہم بری چیزوں کو ہوتا دیکھ رہے ہیں, ہم قتل اور خون ریزی دیکھتے ہیں, ہم مظلوموں کے ساتھ زیادتیاں ہوتے دیکھتے ہیں. ہم ان تمام دکھوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, اور ہم یسوع مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آئے گا اور ہمارے لیے تمام چیزوں کو پھر سے نیا کر دے گا, وہ پھر سے ہر چیز کو کامل بنا دے گا, ٹھیک اسی طرح جیسے خداوند نے ہمیں بنانے سے پہلے تخلیق کیا تھا. تو ہمیں اپنی اس زندگی کو گزارنا ہے, اور ہم اپنی اس زندگی کو بہتر طور پر تب گزار سکتے ہیں جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں زندگی گزاریں گے, جب ہم خدا کی پیروی کریں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ 3 طرح کا کراہنا ہے. پہلا یہ کہ مخلوقات کراہ رہی ہے, دوسری یہ کہ ہم خود بھی کراہ رہے ہیں, اور تیسرا یہ کہ پاک روح ہمارے لیے کراہ رہا ہے, وہ ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے, ہمارے لیے دعا کر رہا ہے. اور دیکھیں کہ یہ پاک روح کا آپ کی زندگیوں میں ہونا تمام برکات میں سے ایک ہے, کیونکہ پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے, اور وہ جانتا ہے
کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پاک روح جانتا ہے کہ خداوند کیا کر رہا ہے، کیونکہ پاک روح خود خدا ہے، وہ خدا کی روح ہے، تو وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہمارے لیے شفاعت کر سکتا ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا سن لی جاتی ہے۔ اور پاک روح کیا کر رہا ہے کہ وہ خدا کے مقصد کے لیے دعا کر رہا ہے، اور وہ اس لیے دعا کر رہا ہے تاکہ ہماری زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو اور وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ سب سے پہلے وہ ہمیں تبدیل کرتا ہے، پھر وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم دوسروں کو خداوند کے پاس لانے کا ذریعہ بن سکیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی امید ہے جو ہم نہیں دیکھتے، اور کیونکہ ہم یسوع مسیح کے آنے کی امید کرتے ہیں، اسی لیے ہم بے صبری سے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو سب مسیحیوں کو مستقبل کی امید ہے۔ تمام مسیحیوں کو ابھی اپنی زندگی سے اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، بلکہ انہیں صبر کے ساتھ یسوع مسیح کی آمد کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں اس بات کی امید رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب یسوع آئے گا تو وہ ہمیں ہمارے تمام دکھوں سے نجات دے گا، اور یسوع کے آنے تک ہمیں پاک روح کی رہنمائی میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دعا میں وقت گزاریں، ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کو وقت دیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی اور اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزارنا، بلکہ پاک روح کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں اور رومیو 8 باب 28 آیت سے پڑھتے ہیں۔ رومیو 8 باب 28 سے 30 آیات۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، خاص طور پر 28 آیت جس میں لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی۔ اب جیسے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ دنیا کامل نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سی بری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مایوسی میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں پاک روح کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم اس کے فرزند ہیں، اور ہمیں اس بھروسے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور خدا ہمیں پہلے ہی بتاتا ہے کہ ہمیں اس آزمائش میں سے کس طرح سے گزرنا ہے اور کس طرح اس پر غالب آنا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم خداوند پر کتنا اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے پہلے ہی ہمارے لیے منصوبے بنا رکھے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا انہیں بلایا بھی، اور جن کو بلایا انہیں راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا انہیں فضل بھی بخشا۔ تو انسان جو بھی اعمال کرتا ہے یا اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ آپ اس بات سے خود کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگرچہ ہم خود کو پریشانی میں دیکھتے ہیں، اگرچہ ہم خود کو مشکل میں دیکھتے ہیں، تو بھی ہم اس بات سے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ پاک روح ہمارے لیے دعا کر رہا ہے تاکہ ہم خدا کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں۔ اس لیے جب بھی آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہوں تو سب سے پہلی چیز جس کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا سے پوچھیں کہ تو مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، تو اس سارے وقت میں مجھ سے کس مقصد کو پورا کروانا چاہتا ہے، اور پھر یہ کہ میں ان تمام مشکلات سے کیوں گزر رہا ہوں۔ اور جب ہمیں اس بات پر اعتماد ہو جائے گا کہ میں جن
حالات سے گزر رہا ہوں وہ سب خدا کے کنٹرول میں ہیں، اور خداوند میرے لیے ہر چیز کو ٹھیک کرے گا، اور میں بھی اپنی زندگی میں اس کے مقصد کو پورا کروں گا، تو خداوند بھی آپ کو بحال کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پاک روح کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پاک روح ہمیں یہ بات یاد دلاتا رہے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتا رہے کہ خداوند بہت بھلا خدا ہے، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور وہ ہمیں ہر طرح کی مشکل سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور دیکھیں، خدا نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے رکھا تاکہ وہ یسوع مسیح کے جیسا بننے میں ہماری مدد کر سکے۔ وہ اب بھی چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی طرح بنیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں مسیحی بننا چاہتا ہوں تو میں اس زمین پر کیوں ہوں؟ خدا مجھے اپنے ساتھ آسمان پر کیوں نہیں لے جاتا تاکہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ سکوں؟ جیسا کہ 29 آیت میں لکھا ہے کہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تو خداوند اب بھی ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور وہ اب بھی ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں، رومیو 8 باب اس کی 31 آیت سے پڑھتے ہیں۔ رومیو 8 باب 31 سے 39 آیات۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، اور خدا کی دینی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت کی بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ آخری حصے میں ایک طرح سے ایک نہایت خوبصورت تعریف بیان کی گئی ہے، کیونکہ سب سے پہلے پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہم بہت سی مصیبتوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، شاید ہمیں بے شمار مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے، لیکن کوئی بھی چیز ہمیں خداوند سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ پاک روح ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہمیں یہ اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے، وہ ہمارے ارد گرد کام کر رہا ہے، اور وہ ان تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں، پھر ہمیں اس بات پر بھی بھروسہ ہونا چاہیے کہ خدا جو بھی کرے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اور کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب ہم اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کبھی بھی ہمیں پیار کرنا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ اس لیے خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، اور جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر اس نے ہمیں اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہمارے خاطر قربان کر دیا، تو وہ اور سب چیزیں بھی ہمیں کیوں نہ بخشے گا۔ اور اگر کوئی خدا کے حضور ہمارے خلاف بات کرتا ہے تو خداوند خود اس کا جواز پیش کرتا ہے۔ صرف خداوند ہی ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ نہ صرف خداوند ہمارے لیے دعا کرتا ہے، نہ صرف پاک روح ہمارے لیے دعا کرتا ہے، بلکہ یسوع مسیح بھی خود بھی ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ ایسے بہت سے لوگ اور بہت سی چیزیں ہمارے حق میں ہیں، اور ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، ہم مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے مستقبل کی نجات کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے مستقبل کی بحالی کی طرف دیکھ رہے ہیں،
ہمیں یقین ہے کہ ہمیں وہ ملے گی، لیکن ابھی ہم اس امید اور اس اعتماد کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کام کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے خدا اس سے واقف ہے اور وہ ہمارے لیے کوئی راستہ بنائے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری زندگی میں کیا کر رہا ہے، اور ہمیں اس پر اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے۔ 37 آیت میں لکھا ہے کہ ان سب حالتوں میں ہم اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جو سمجھتے ہیں کہ وہ مشکلات سے گھرے ہیں، خاص طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک غلط جگہ پر ہیں؟ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ آپ خداوند میں پناہ لیں اور خداوند کو یہ بتائیں کہ خداوند مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو میری مدد کر۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم خدا کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر ہم ان تمام برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو خدا نے اپنے فرزندوں کے لیے رکھی ہیں، تو ہم نہ صرف تب کر سکتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کی صلیب پر دی گئی قربانی کو قبول کریں گے جو اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر دی، اور صلیب پر سب سے بڑا تبادلہ پیش آیا جہاں یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمام بنی نوع انسان کے گناہ اپنے اوپر لیتا ہوں، یعنی اس نے ہمارے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے کیونکہ ہم نے خدا کے حضور بغاوت کی تھی، اور ہمارے گناہوں کی سزا دراصل موت تھی، اور اس سزا کو یسوع مسیح پر ڈال دیا گیا، اور یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی سزا بھگتی، اور وہ تمام برکات جو یسوع مسیح کو ملنی چاہیے تھی وہ اس نے ہمیں دے دی، اور اسی لیے ہم سزا سے بچ گئے، اور ہمارے گناہوں کی سزا یسوع مسیح کو ملی جبکہ وہ سزا کا مستحق نہ تھا، اور اس کی کامل زندگی کی تمام برکات دراصل ہمیں منتقل کر دی گئیں تاکہ ہم خدا کے فرزند کہلائے جا سکیں، ہم خدا کے خاندان کا حصہ بن سکیں، ہم تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم جب کسی مصیبت میں ہوں ہم خدا سے رہنمائی مانگ سکتے ہیں، ہم شفا مانگ سکتے ہیں، ہم گناہوں سے آزادی مانگ سکتے ہیں، ہم نجات مانگ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ خدا کی بھلائی کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ میرے آسمانی باپ، میں آج اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے حضور گناہ کیا ہے، میں نے تیری پیروی نہیں کی، اور میں نے اپنی زندگی تیری مرضی کے مطابق نہیں گزاری، لیکن آج سے میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ میری خاطر یسوع نے اپنی جان دی، میرے گناہوں کی خاطر یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، اور اس نے میرے گناہوں کی سزا کو اپنے اوپر لیا اور اپنی تمام برکات مجھے دے دی جن کا اصل حقدار خود یسوع مسیح تھا، تاکہ میں خدا کے خاندان کا حصہ بن سکوں۔ خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اب آپ نئے سرے سے پیدا ہونے والے مسیحی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ سیکھا کہ خدا نے پہلے ہی اپنے پاک روح کو بھیج دیا ہے تاکہ وہ آ کر آپ کے ساتھ رہے، تو برائے مہربانی خداوند کے ساتھ رفاقت رکھیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں، اس سے دعا کرتے رہیں، اور بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے رہیں، اور ان تمام برکات کے متعلق جانیں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے کسی قریبی چرچ جائیں اور اپنے پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر نجات کی دعا کی ہے، اور آپ چرچ میں خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں، آپ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ خداوند میں بڑھ سکیں اور اس کے متعلق مزید جان سکیں اور ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکیں جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند کی رہنمائی بھی حاصل کریں تاکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی خداوند کی مرضی کے مطابق گزار سکیں اور پاک روح کی رہنمائی میں گزار سکیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں، مجھے یہ موقع دیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آج ہمیں یہ سکھایا کہ ہر چیز ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے، اور تو ان سب کا خیال کرتا ہے جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور خداوند، اب جب کہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی کامل نہیں ہے، لیکن خداوند ہمیں اس بات پر بھروسہ ہے
کہ تو ہمارے ساتھ ہے، اور خداوند چاہے ہماری زندگیوں میں کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، تو پھر بھی ہر چیز کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں اور میں تیرے نام کو جلال دیتا ہوں، کیونکہ تو عظیم خداوند ہے۔ تو آج بھی ہماری زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، اور تو ہر اس چیز کو بخوبی جانتا ہے جو ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے، اور تو ہم سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ ہمیں مشکلات سے بچاتا ہے۔ خداوند ہم اپنا بھروسہ تجھ پر رکھتے ہیں، ہم شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا بھلا چاہتا ہے، اور خداوند ہم شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اب خاص طور پر میں ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جو بیمار ہیں، خداوند تو انہیں چھو اور ہر طرح کی بیماری سے آزاد کر۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو بڑھا اور ہر اس شخص کو چھو جو اس وقت بیماری میں مبتلا ہے، اور خداوند تو انہیں ہر طرح کی بیماری سے شفا دے۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو ہر ایک کو چھو رہا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ یہ کیسی بیماری ہے، چاہے یہ عام نزلہ زکام ہے یا پھر یہ کوئی ناقابل علاج مرض ہے جو سالوں سے جاری ہے۔ خداوند تو ہمارا خالق ہے، خداوند تو شفا دینے والا ہے، اس لیے خداوند یہ تمام بیماریاں ابھی اسی وقت جسموں سے خارج ہوں اور تیرے یسوع نام کے آگے جھکیں۔ خداوند میں ابھی اسی وقت دعا کرتا ہوں، اور میں تیرے نام سے ان تمام بیماریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ابھی اسی وقت لوگوں کے جسموں کو چھوڑ دیں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو ان کی زندگیوں میں ابھی اسی وقت کام کر رہا ہے۔ خداوند تیری قدرت سر سے لے کر پاؤں تک ان کو چھوئے۔ خداوند تیرے پاک روح کا مسا ان کے جسموں کو چھوئے تاکہ یہ تیری موجودگی کو محسوس کر سکیں۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ آج تو ہر شخص کو شفا دے گا جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو ہر اس چیز کو زندگیوں سے نکال باہر پھینکے گا جو تیرے لوگوں کو پریشان کرتی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ تو ہر ایک کو نیا کرے گا، تو ہر ایک کی زندگی کو بدل دے گا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ تو ان کی زندگیوں کو نیا کر دے اور ان کی ہر ضرورت کو آج تو پورا کر۔ خداوند ہم جانتے ہیں کہ ایسا کرنے کی قدرت صرف اور صرف تیرے پاس ہے، اس لیے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ لوگ تیرے معجزات کو آج اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اسی طرح خداوند میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو کسی بھی قسم کی مشکلات سے گھرے ہیں۔ خداوند تو انہیں ہر طرح کی مشکلات سے نکال، کیونکہ تمام وہ برکات جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم تجھ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ہم تیرے وسیلہ سے ہر مشکل سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو آج لوگوں کو ہر طرح کی مشکل اور پریشانیوں سے آزاد کر۔ خداوند تو ہمیں ان مصیبتوں سے بچا، چاہے وہ ہماری اپنی وجہ سے ہماری زندگی میں آئی ہیں یا کسی دوسرے کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہے خداوند ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگی کو تبدیل کر تاکہ ہم مشکلات سے نکل سکیں، کیونکہ تو ان تمام لوگوں کی فکر کرتا ہے جو تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو خداوند ہم بھی تیرے مضبوط اور بڑھے ہوئے ہاتھ کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تجھے اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری زندگیوں کا ذمہ لے، ہمیں فضل دے کہ ہم تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح خداوند تو ہمارے روحانی کانوں کو کھول تاکہ ہم تیری آواز کو اپنی زندگی میں سن سکیں، ہم تجھے اپنی رہنمائی کرتا ہوا سن سکیں۔ خداوند ہم خود کو پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہم اپنی زندگیوں کو بھی مصیبتوں میں دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے تیرا نام جلال پائے۔ اور یہ سب کچھ مانگتا ہوں میں یسوع مسیح کے عظیم نام سے، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے، تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔
خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔